जी से शुरू होता है हर सवाल और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। जी अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान के इलाके हब में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर अब से कुछ देर पहले हब जो कि बलूचिस्तान का एक अहम सनती शहर है, वहां पर दरगाह शाह नूरानी पे एक धमाका हुआ है, जिसमें अब तक की गैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक 30 अफराद जाबहक हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, जिन्हें करीबी हस्पतालों में, खासतौर पर कराची के हस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि हब में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है वो भी कम से कम 5 घंटे की दूरी पे है। क्वेटा के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमले को अभी 2 हफ्ते का वक्त भी नहीं गुजरा था कि बलूचिस्तान को एक बार फिर से दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है, और एक ऐसे वक्त में जबकि सी-पैक का पहला तिजारती काफिला आज सवेरे ही गवादर पहुंचा। इसी मामले पर सबसे पहले बात करेंगे। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुगटी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आप गवादर में मौजूद हैं, सीएम साहब भी गवादर में मौजूद हैं, कल वज़ीर आज़म साहब ने भी गवादर में आना है, लेकिन ये बताएं कि जो हब में धमाका हुआ है इसकी नौयत क्या है? कंफर्मेशन कोई हो चुकी है कि ये खुदकुश था या किस नौयत का धमाका था बुगटी साहब? देखिए दीदी, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। बलूचिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की जद में है और इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि दीदी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो डिस्टेंस है जहाँ पे वाक़या हुआ है वो 5 घंटे से ज़्यादा की मुसाफत है और इंतहाई दुश्वार गुजार इलाका है। और रात के टाइम में हम अपना जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सिर्फ बाय रोड ही कंडक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारी एम्बुलेंसेज वहाँ पहुँचना शुरू हो गई हैं और हमें अपने जख्मियों को वहाँ से डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, जिसमें खुशदार और हॉस्पिटल्स हैं और कराची का भी हॉस्पिटल्स हैं जी, में हम शिफ्ट कर रहे हैं। और हमारा जो फोकस है इस टाइम वो सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन पे है। और ये कहना अभी बहुत कबल इस वक्त है कि ये प्लांटेड था या सुसाइडल था या इसकी नौयत क्या थी, वो जो इन्वेस्टिगेशन आएंगी या हमारे ऑफिशियल्स वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जब हम कंप्लीट करेंगे तो हम मीडिया के साथ शेयर करेंगे। बुगटी साहब, क्या कंफर्मेशन करेंगे आप? कितने अफराद जाबहक हैं, कितने जख्मी हैं? दीदी ये देखें, ये भी ऑफिशियली अभी तक हम ऑफिशियल मेरी पोजीशन है, मैं ऑफिशियली अभी इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। हलाकतों का बड़ी तादाद में खदशा है। इमदादी कार्रवाइयों की सूरत हाल क्या है? क्योंकि आपने खुद कहा कि जो DHQ हॉस्पिटल है वो 5 घंटे की दूरी पे है, अंधेरा है, दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है, हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू नहीं किया जा सकता, तो रेस्क्यू कार्रवाइयों की सिचुएशन क्या है बुगटी साहब इस वक्त? दीदी मुझे बिल्कुल आपकी आवाज सही समझ नहीं आई है, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ वो हेलीकॉप्टर आप ठीक कह रही है कि रात रेस्क्यू ऑपरेशन का पूछ रही हूँ, रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू कार्रवाइयों का। दीदी बिल्कुल मुझे आपकी आवाज से यहाँ सिग्नल का बहुत इशू होता है जी, मुझे समझ नहीं आ रही जी, आप दोबारा काइंडली क्वेश्चन कीजिएगा। मैं इमदादी कार्रवाइयों का आपसे पूछना चाह रही हूँ। जी, इमदादी कार्रवाई मैंने आपको बताया कि हमारे तमाम ऑफिशियल्स, डिप्टी कमिश्नर्स, खुशदार और लसपेला के जितने भी हैं वो तमाम के तमाम साइट पे पहुंच रहे हैं, एम्बुलेंसेज लेके जा रहे हैं और एम्बुलेंसेज के जरिए हम अपना रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस और ऑप्शन। तो हमारे हुकूमत बलूचिस्तान के पास तो हेलीकॉप्टर है भी नहीं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है दोनों डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स में, और मैं सिंध के चीफ मिनिस्टर का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स में रेड अलर्ट जारी किया है। हम जो सीरियस जख्मी होंगे हम उनको कराची में शिफ्ट करेंगे, और सिंध गवर्नमेंट को मैं इधर जरूर ये इतना कहना चाहता हूँ कि वो इस मुश्किल घड़ी में हमेशा उन्होंने हमारा साथ दिया और बड़े खुले दिल से साथ दिए। मैं चीफ मिनिस्टर का और सिंध हुकूमत का और सिंध के लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उस मुश्किल घड़ी में हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। बुगटी साहब, कौन मुलव्विस हो सकता है? आई अंडरस्टैंड कि इस स्टेज पे कोई भी तायुन करना मुश्किल होगा, लेकिन चूंकि आप वज़ीर दाखिला हैं, आप बलूचिस्तान की सूरत हाल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, कौन मुलव्विस हो सकता है? कौन सा गिरोह मुलव्विस हो सकता है दरगाह पे हमले में? जी, मुझे लगता है कि ये कहना तो वाकई आप वाली बात कबल इस वक्त है, लेकिन आप ध्यान में जरूर रखें कि कल हमने जिन्नुल्लाह का एक बहुत बड़ा कमांडर था जिसमें सिंध रेंजेस में हमारी इंटेलिजेंस पे हब के इलाके में बलूचिस्तान में एक ऑपरेशन किया था, जिसमें जिन्नुल्लाह का एक कमांडर भी मारा गया था। तो ये अभी कहना वक्त है, लेकिन ये आप रिकॉर्ड पे जरूर रखें इस तरह का भी एक इंसिडेंट हब में हुआ है। और वैसे भी अगर दीदी आप देखें, हम कॉन्फ्लिक्ट जोन में है, हम वॉर जोन में है, जंग की सी कैफियत है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो लड़ी जा रही है उसमें बलूचिस्तान की सरजमीन इस वक्त फोकस्ड है। और मैं हर बार की तरह ये जरूर कहूँगा
کہ حکومت بلوچستان اور بلوچستان کے لوگ دہشت گردی کے اس طرح کے واقعات کے آگے سرنڈر نہیں ہوں گے. وی ول فائٹ اور وی ول فائٹ بیک. بگٹی صاحب، آج ہی سی پیک کا پہلا تجارتی قافلہ گوادر پہنچا ہے. وزیر اعلیٰ سمیت آپ سب جو کابینہ کے اہم لوگ ہیں اس وقت گوادر میں موجود ہیں. تمام کارروائیوں کے لیے کل گوادر پورٹ کو فعال کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم صاحب نے کل گوادر آنا ہے. ایسے میں بلوچستان کو ہب کو جو کہ ایک صنعتی شہر ہے اسے ٹارگٹ کیا جانا، کیا یہ ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہو سکتی ہے کوئی پیغام دینے کی، خاص طور پہ جب کوئٹہ کے پولیس ٹریننگ سینٹر پہ اٹیک کو ابھی 2 ہفتے کا ہی وقت گزرا ہو؟ دیکھیے، ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہاسٹائل ایجنسیز کی انوالومنٹ ہے، وہ ہم اسی بنیاد پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو اس سے پہلے اگر آپ جتنے بھی دیکھیں تو اس میں جس طرح رو اور این ڈی ایس جو ہے وہ شامل رہے ہیں. اور یہ کہہ کے بھی میں خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو ہم بالکل بڑی ذمہ نہیں کرتے، لیکن ہم پوری قوم کو ایک کنسنسس تو ڈیولپ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، پوری قوم کو ایک ریزالو دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہو از ڈوئنگ دس، کون یہ ہمارے معصوم لوگوں کا خون بہا رہا ہے. اور اس میں افغانستان کی سرزمین ہمیشہ سے اس سے پہلے جتنے واقعات ہوئے اس میں ہمارے خلاف استعمال ہوئی ہے اور انڈین رو اور این ڈی ایس کا نیکسس رہا ہے. اس واقعے کی کیونکہ ابھی تک تحقیقات نہیں ہوئی ہیں تو یہ قبل از وقت ہے کہنا کہ اس میں کون لوگ ملوث ہیں اور کون نہیں. لیکن امکانات ہو سکتے ہیں کہ آج ہب کے واقعے میں بھی ہاسٹائل ایجنسیز کا کوئی کردار ہو کسی بھی طرح سے؟ I'm sorry, I'm not getting your voice properly because of بگٹی صاحب، میں سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا کوئی امکان ہو سکتا ہے کہ آج ہب کے واقعے میں بھی ہاسٹائل ایجنسیز کا کوئی کردار ہو؟ دیکھیے، کہنا تو بہت قبل از وقت ہے، لیکن اس سے پہلے آپ جتنے بڑے واقعات بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں، ابھی جیسے پولیس ٹریننگ سینٹر میں ہوا، اس کے سارے افغانستان سے لشکر جنگی العالمی اسلامی کا جو سربراہ ہے سفیان، ہی واز ہینڈلنگ دیم، اور وہاں سے ٹیلی فون پہ وہ بات کر رہا تھا. اور اسی طرح کیا کہتے ہیں انہوں نے ایگزیکیوٹ کرایا اس آپریشن کو، افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے. اس سے پہلے جو ہمارا وکلا پہ ہوا اس کی بھی تانے بانے افغانستان سے جا کے ملتے ہیں اور انڈین را سے اور این ڈی اے سے ملتے ہیں. اس واقعے میں بھی ممکن ہے کہ ان ہاسٹائل ایجنسیز کا کردار ہو. بہت بہت شکریہ. میر سرفراز بگٹی، وزیر داخلہ بلوچستان بات کر رہے تھے. میں جو اب سے کچھ دیر پہلے بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، بلوچستان ایک بار پھر سے دہشت گردی کا شکار ہوا ہے اور ہب جیسے صنعتی شہر کو نہ صرف صنعتی شہر ہے بلکہ مختلف قومیتوں کے حوالے سے، لسانیت کے حوالے سے کافی پرامن شہر رہا ہے. یہاں پر بلوچ بھی بڑی تعداد میں آباد ہیں، پنجابی بھی یہاں پر بستے ہیں، سندھی قوم کے افراد، مہاجر قوم کے افراد، سرائکی، کشمیری، پشتون، تمام قومیتیں، تمام لسانیت کے افراد یہاں پر انتہائی پرامن طریقے سے رہتے ہیں. ایسے میں درگاہ جیسی پرامن جگہ کو نشانہ بنانا یقیناً اس کے پیچھے جو عناصر ملوث ہیں وہ بے نقاب بھی ہوں گے اور کیفر کردار تک بھی پہنچیں گے. اس وقت ایک آگے بڑھیں گے پروگرام میں اور اب بات کریں گے کچھ پاناما معاملے کے حوالے سے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت نے آج پھر ایک اجلاس کیا ہے جس میں اہم فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ پاناما کیس کی تحقیقات اور نیوز لیک کی تحقیقاتی کمیٹی کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. 17 نومبر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے جس میں توقع کی جا رہی ہے کہ پاناما کیس کے حوالے سے اور نیوز لیک کے حوالے سے کافی ہنگامہ خیزی رہے گی. توقع یہ بھی کی جا رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں واپس آئے گی اور اپنا موقف پارلیمنٹ کے فورم پر بھی بھرپور انداز میں پیش کرے گی، جس کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو مشترکہ اجلاس میں شرکت کی دعوت بھی دی تھی. لیکن آج پاکستان تحریک انصاف کے اجلاس کے بعد انہوں نے یہ دعوت مسترد کر دی ہے اور کہا ہے کہ جب تک پاناما کیس کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک تحریک انصاف قومی اسمبلی میں نہیں جائے گی. عمران خان صاحب نے آج کے اجلاس میں یہ بھی کہا کہ پاناما کیس پہ تحریک انصاف کا مقدمہ مضبوط ہے اور انہیں یقین ہے کہ وہ یہ کیس جیت جائیں گے. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف لیڈ کر رہی ہے باقی تمام اپوزیشن جماعتوں کو
نیوز لیگ تحقیقاتی کمیٹی کے خلاف سینٹ میں قرارداد لانے کے لیے بھی۔ یہ دونوں معاملے سائملٹینیسلی چل رہے ہیں۔ پاناما کیس کی تحقیقات کے حوالے سے بھی، نیوز لیگ تحقیقاتی کمیٹی کے حوالے سے بھی نون لیگ پر وفاقی حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ 2 دن بعد منگل کے روز سنوائی ہے سپریم کورٹ میں اور شواہد پیش کرنے ہیں۔ تمام جماعتوں نے، نون لیگ، وفاقی حکومت، وزیر اعظم صاحب، ان کے اہل خانہ بھی شواہد پیش کریں گے۔ پاناما کیس کے سلسلے میں تحریک انصاف بھی شواہد پیش کرے گی۔ کس قسم کے شواہد پیش ہوں گے اور کیا واقعی پاناما کیس کی تحقیقات اور نیوز لیگ تحقیقاتی کمیٹی کی تحقیقات منطقی انجام تک پہنچیں گی؟ اسی سوال کو، اسی ایشو کو سب سے پہلے پروگرام میں اٹھائیں گے۔ مجھے جوائن ہے لاہور اسٹوڈیو سے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اعجاز چودھری صاحب، اور اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما وزیر مملکت طارق فضل چودھری صاحب۔ السلام علیکم طارق فضل چودھری صاحب، پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی، یہ بتائیں کہ آپ ابھی جو 15 نومبر کو سماعت ہونے جا رہی ہے اس میں کیا شواہد پیش کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر سب سے پہلے تو ہم اس بات پہ بہت خوش ہیں اور بہت مطمئن ہیں کہ الحمدللہ پاناما لیکس کے حوالے سے جو جھوٹے، جعلی، بے بنیاد الزامات ہماری قیادت پہ لگائے گئے مختلف میڈیا چینلز پہ، اور جو سڑکوں کے اوپر اس کا فیصلہ کرنے کی بات کی گئی، الحمدللہ یہ کیس اب پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک سینئر بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کر رہا ہے۔ ہم نے ابتدائی طور پہ اپنی طرف سے، پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، ان کے دونوں بیٹوں کی طرف سے، ان کی بیٹی جناب مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ابتدائی جواب جمع کروایا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے جب یہ کہا کہ اس جواب کے ریلیونٹ جتنے بھی ایویڈنسز ہیں، ثبوت ہیں، وہ کاغذات بھی جمع کروا دیے جائیں، تو اب ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں، اور وہ تمام ریلیونٹ جتنے بھی پیپر ہیں ہمارے پاس، جتنے بھی ثبوت ہیں ان کے تمام جھوٹے دعووں کو غلط ثابت کرنے کے، وہ ہم انشاءاللہ جمع کرا رہے ہیں منگل والے دن۔ اور ہمیں امید ہے، بلکہ پورا یقین ہے کہ اس سے پہلے جس طرح پاکستان کی قوم کو جھوٹے الزامات لگا کے دھاندلی کے حوالے سے گمراہ کیا گیا، قوم کا قیمتی وقت ضائع کیا گیا، اس دفعہ پھر ہمارے مخالفین کو انشاءاللہ شرمندگی اٹھانا پڑے گی، اور جو انہوں نے لوگوں کو اس دفعہ بھی گمراہ کیا اور لوگوں کو قوم کا وقت ضائع کیا، اس دفعہ بھی انشاءاللہ انہیں اپنے رویے پہ۔ چلیے طارق فضل صاحب، یہ تو سیاسی بیان ہو گیا، لیکن یہ بتائیں کہ کس قسم کے شواہد پیش کرنے جا رہے ہیں؟ کیا وہی شواہد ریپیٹ تو نہیں ہوں گے جو وزیر اعظم صاحب نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے دیے تھے؟ دیکھیں، قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے جو اس وقت بھی ایک پورا سیکوینس آف ایونٹس تھا، اور جو آپ یہ کہیں کہ جو متنازع جائیداد آپ اس کو کہہ لیں، یا جس کو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ اس کے حوالے سے ہم وضاحت پیش کریں یا اپنی اس کے ڈاکومنٹس پیش کریں کہ کس طرح یہ خریدی گئی، وہ سارا منی ٹریل پرائم منسٹر صاحب نے بتایا تھا۔ اب یہاں پہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہاں تو پرائم منسٹر صاحب نے میاں شریف صاحب سے شروع کیا کہ کس طرح انہوں نے 1970 سے فیکٹریز لگائیں اور یہاں تک پہنچا، لیکن اب یہ پراپرٹیز جو ہیں یہ بنیادی طور پہ پرائم منسٹر صاحب کے بچوں کے نام پہ ہیں، تو اگر ان کے بچوں کے نام پہ ہیں تو ان کے بچوں کا جو کام ہے وہ اپنی پراپرٹیز کا ثبوت دینا ہے، اور وہی ثبوت ہم عدالت عظمیٰ میں دے رہے ہیں۔ اب میاں شریف صاحب کی بزنس اور ان کی پوری بزنس امپائر وہ تو اس وقت نہ پوچھی گئی ہے اور نہ اس کو کوئی جواب دینا بنتا ہے۔ اعجاز چودھری صاحب، یہ جو طارق فضل صاحب نے شواہد کے حوالے سے بات کی ہے اس پہ بھی سوال آپ سے کروں گی، لیکن آپ لوگوں نے بھی شواہد سبمٹ کرنا ہے۔ ابھی جو پچھلی سماعت ہوئی تھی اس پہ آپ کے وکیل حامد خان صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس تو شواہد ہیں، لیکن اصل کام کورٹ کا ہے کہ وہ شواہد اکٹھے کرے۔ آپ کس قسم کے ثبوت پیش کرنے جا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ غریدہ۔ پہلی بات تو یہ کہ کیس انکوزیٹوریل ہے، جس میں یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ جو شواہد پیش کرنے کی ذمہ داری ہے وہ ریسپونڈنٹ کی ہے، یعنی انہوں نے کرنے، نواز شریف نے سارے ثبوت فراہم کرنے ہیں۔ اور 2 چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، ایک تو یہ کہ ان کا ٹوٹل بیہیویئر کاروبار اور سیاست کا ایک فیملی کا ہے، اور دوسری ہمیشہ عدالت یہ دیکھتی ہے کہ جو اس کے سامنے ریسپونڈنٹ ہے اس کی کریڈیبلٹی کیسی ہے۔ نواز شریف کی کریڈیبلٹی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، جب یہ جدہ گئے اور پھر وہاں سے سعودی بادشاہ اور رفیق حریری کا بیٹا یہاں آئے بتانے کے لیے کہ انہوں نے کیا تھا معاہدہ، یعنی جھوٹ جو وہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد
APDM में वो केस बताना चाहता हूं। पूरी APDM में मैं बैठ के नवाज शरीफ ने कहा कि हम 2008 का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, सारी पार्टियों को छोड़ के, और इन्होंने इलेक्शन लड़ा। और मुझे अच्छी तरह याद है जावेद हाशमी, राजा जफर अलग साहब और चौई निसार साहब, इन्होंने कहा अगर नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेगा हम नून लीग छोड़ देंगे। इससे यह साबित हुआ कि ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम कशकोल तोड़ेंगे ए तायर लाहौती वाली बात कह के, और अब कौम को इन्होंने तकरीबन इनके अपने दौर के अंदर 13 अरब डॉलर का कर्ज ले लिया है। मजीद पाकिस्तान महंगा तरीन कर्ज लिया। पहले तो इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। दूसरी बात यह कि ये जो मरियम साहिबा के बारे में कहते हैं कि उनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इन्होंने जो 2013 में कागजात जमा कराए इलेक्शन के लिए, उसके अंदर लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पे डिपेंडेंट मरियम साहिबा के बारे में। और फिर ये कहते रहे, यानी 2006 में जब इन्होंने एडमिट कर लिया कि फ्लैट्स इनकी मलकियत हैं, तो इससे पहले जुबैर साहब, दानियाल साहब, तारिक साहब को तो मैंने सुना नहीं, लेकिन तलाल साहब ये कहते रहे कि वो बेनिफिशियरी ओनर हैं। अब वो बेनिफिशियरी ओनर नहीं कह रहे, अब कह रहे हैं वो ट्रस्टी हैं। उस वक्त उसकी कोई और तौजीह बयान करते थे। उसके अलावा लंदन कोर्ट का फैसला, यही प्रॉपर्टीज वहां पे प्लेज की गई थी जब वो डिफॉल्ट हुआ था। इसलिए यानी कोई एक झूठ नहीं है, एक से एक बढ़कर झूठ, यानी किसको नहीं पता। इन सब चीजों को साबित करने के लिए आप सबूत क्या पेश करेंगे? एजाज चौधरी साहब सबूत क्या पेश करेंगे? मैं मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे मरियम साहबा ये फरमाती हैं 2011 के एक टीवी इंटरव्यू के अंदर कि आप कहां से ले हैं मेरे भाइयों की अंदरूने मुल्क या बैरूने मुल्क कोई प्रॉपर्टी, मैं तो अपने वालिद साहब के साथ रहती हूं। अब वो इंडिपेंडेंट अपने आप को कर रही हैं। अदालत मुझे तलब करके पूछे ये बयान आपने दिया था, जिंदा सलामत हैं वो, और पता चल जाएगा। उस टीवी इंटरव्यू में मरियम नवाज साहिबा ने अपने हवाले से बात की थी, और वो भी कहते हैं कि वो ट्रस्टी थी, वो बेनिफिशियरी नहीं थी। अच्छा, अब वो कहते हैं ट्रस्टी थी। पहले ये सारे लोग ये कहते थे जब 2006 की मलकियत के बारे में बिल्कुल आप करें, बिल्कुल करें तारिक फजल साहब। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं जो बार बार ये बात होती है, एक में मेरा मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कि वो फिर आप कीजिएगा डिपेंडेंट है, एजाज साहब आपकी बात मुकम्मल होगी, तारिक फजल साहब को जरा सुन लेते हैं। या वो बेनिफिशियरी नहीं है, एक ही बात चूंकि बार बार दोहरा रहे हैं, मैं मुख्तसर इसका जवाब दे देता हूं। मैं इसका समझता हूं कि बेहतरीन हल ये है कि घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। इस वक्त मैदान जो है वो पाकिस्तान की अदालत उज़्मा में लगा हुआ है। तो मैं एजाज साहब को ये अर्ज करूंगा कि ये फैसला अदालत को करने दें कि जो बात हमने कही थी उसके हक में हम क्या सबूत दे रहे हैं, क्या हम अदालत में ये साबित कर पाएंगे जो हमारी स्टेटमेंट थी वो सही थी या गलत थी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये फैसले टीवी टॉक शोज में होने वाले नहीं हैं, लेकिन मुझे अफसोस हुआ जो उन्होंने क्रेडिबिलिटी के हवाले से मुख्तलिफ मिसालें दी कि वो मुआहदा करके बाहर चले गए थे और उन्होंने फलां किया था। गुजारिश ये है कि हमारी लीडरशिप की और हमारी भी तमाम जायदादें भी डिक्लेयर्ड हैं, बेनामी नहीं है। हमारी तमाम औलादें भी डिक्लेयर्ड हैं, बेनामी नहीं है। क्रेडिबिलिटी में जाएंगे जब आप तो बहुत सारी ऐसी बातें निकल आएंगी। मेफेयर फ्लैट्स का मामला अभी भी मेफेयर फ्लैट्स का मामला मुतनाज़ा है और उसमें बहुत सी वजाहतें सामने आना बाकी है। तारिक फजल साहब मुझे नहीं है, एजाज चौधरी साहब एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे कि पानामा लीक और न्यूज लीक का मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा भी या नहीं, और पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं हम पानामा केस की तहकीकात के हवाले से, न्यूज लीक तहकीकाती कमेटी के हवाले से। तारिक फजल चौधरी इस्लामाबाद से, एजाज चौधरी लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। एजाज साहब, अभी भी आपने क्लियरली डिफाइन नहीं किया कि 15 नवंबर को कौन से सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने देने जा रही है तहरीक इंसाफ, जरा क्विकली कह दीजिए। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हमने कुछ सबूत तो सबमिट कर दिए हैं, बाकी इंशाअल्लाह ताला 15 को दे देंगे। ये साबित करेंगे कि ये 90s की दिहाई के अवाइल के अंदर इनकी फैमिली ने ये फ्लैट्स खरीदे और अब तक इनके वो जेर इस्तेमाल है, इनकी मलकियत में है। ये पूरी चीजें हम वहां पर साबित करेंगे। आप पूछें किस तरह साबित करेंगे? मसलन इनकी मलकियत साबित होती है हसन नवाज की, हुसैन नवाज की। 2014 में इन्होंने इन्हीं फ्लैट में से एक को गिरवी रख के बैंक ऑफ स्कॉटलैंड से कर्ज हासिल किया, तो जाहिर है इसकी मलकियत 2006 से पहले साबित हो गई। इन्हीं फ्लैट्स की बुनियाद पर अल तौफीक से इन्होंने कर्ज लिया
جب اور اس پہ وہاں پہ کولیٹرل کے طور پہ پیش کیے، اس کا مطلب ہے ان کی اور جو ثبوت آپ 15 نومبر کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ثبوت کافی ہوں گے سپریم کورٹ کے لیے کہ وہ فیصلے کا تعین کرے، یا ان ثبوتوں کے بعد کمیشن بنانے کی ضرورت بھی پڑے گی سپریم کورٹ؟ ایک سچے آدمی کے لیے تو غریدہ یہی کافی ہے۔ چوئی نثار، خواجہ آصف، صدیق الفاروق اور دیگر ان کے کیبنٹ کے ممبرز کہتے ہیں یہ 15 سال پہلے، 20 سال پہلے یہ ان کو پتا ہے کہ یہ فلیٹس انہی کی ملکیت ہیں اور وہ وہاں پر جا کے رہے ہیں، جن کے بارے میں اب یہ بالکل لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں۔ بندے کی تو زبان ہی ہوتی ہے نا، کریڈیبلٹی اور کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ ملک کا وزیر اعظم ہو اور اس کی کریڈیبلٹی کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ اسے یہی نہیں پتا کہ 70 کی دہائی میں پاکستان سے پیسے باہر جا ہی نہیں سکتے تھے، اور جو وہ مل کہتے ہیں ہم نے لگائی اور اس مل کو 9 ملین میں فروخت کر کے وہ آگے پیسے لے کر گئے۔ تو اعجاز صاحب، جب آپ لوگ جب تحریک انصاف اتنی ڈیفینٹ ہے اپنے ثبوتوں کی صحت کے بارے میں، سپریم کورٹ میں بھی وہ پیش ہو رہی ہے، پریس کانفرنسز بھی کرتی ہے، تو پھر آپ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جا کے اپنا موقف کیوں نہیں دیتے؟ آپ پارلیمنٹ کی اتنی بے توقیری کیوں کرتے ہیں؟ ہم قوم کے سامنے اپنا موقف بھی ساتھ ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ عوام کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے ماضی کے حکمران جو ہیں، یہ ماضی کا قصہ ہو چکا ہے نواز شریف۔ تو پھر تحریک انصاف پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کیوں نہیں جا رہی؟ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں تحریک انصاف کیوں نہیں جا رہی؟ پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ جس آدمی کے اوپر اتنے بڑے سنگین الزامات سپریم کورٹ، دی ایپیکس کورٹ کے اندر ہوں، اس کو وزیر اعظم پوری طرح تسلیم کیا جا سکتا۔ اسی لیے ہم کہتے تھے کہ یہ استعفیٰ دے اور اس کی تلاشی ہو، چونکہ استعفیٰ نہیں دیا ہوا۔ ہم یہی بات اعجاز چودھری صاحب آپ 2014 کے دھاندلی والے دھرنے میں بھی کہتے تھے، لیکن پھر اسی وزیر اعظم کے تحت آپ لوگ قومی اسمبلی میں واپس مجھے بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جوڈیشل کمیشن کا جو بھی فیصلہ آیا اس میں 42 نکات بتائے کہ الیکشن کمیشن نے برباد کر دیا ہے سارا الیکشن۔ ہم نے تو کمیشن کا فیصلہ مان کے، کیونکہ اس معاہدے میں لکھا تھا۔ طارق صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، طارق فضل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم اسمبلی میں چلے جائیں گے، لیکن جو ظلم ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ نہیں، آپ سے بھی کافی دیر تک بات کی تھی، اب آپ اس پہ کوئی رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اعجاز صاحب ذرا طارق صاحب سے بھی رسپونڈ لے لیں۔ طارق فضل صاحب آپ بھی کہیے گا، اور خاص طور پہ نیوز لیک تحقیقاتی کمیٹی کے حوالے سے آپ نے ایک ایسا شخص اپوائنٹ کر دیا آپ کی جماعت نے کہ جن کا کافی گہرا تعلق ہے شریف فیملی کے ساتھ، نون لیگ کی وفاقی حکومت کے ساتھ، کوئی اور شخص اپوائنٹ نہیں ہو سکتا تھا کیا؟ اور اب اپوزیشن سینٹ میں قرارداد لے کے آ رہی ہے، دونوں معاملات پہ کمنٹ کر دیجئے گا۔ دیکھیں، میں یہ کہوں گا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کو، انسان کو اگر اپنی بےزتی کا احساس نہ ہو تو ہم تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جب دھاندلی کے الزامات، دھرنا، 126 دن قوم کے ضائع کرنے، میرا تعلق اسلام آباد سے ہے، یہاں 126 دن شہریوں کی زندگی کو عذاب بنانا، دکانداروں کو، مزدوروں کے بچوں کی روزی پہ لات مارنا، وہ کرنے کے بعد یہ الزامات سپریم کورٹ سے جب غلط ثابت ہوئے تو انہیں اتنی ان کے اندر وزاداری، حیاداری نہیں تھی کہ یہ قوم سے معافی ہی مانگ لیتے، اسلام آباد کے لوگوں سے معافی مانگ لیتے، بھائی ہم لوگوں نے تمہارا وقت ضائع کیا، ہم نے تمہارے بچوں کی تعلیم متاثر کی، مریضوں کو یہاں دوائی نہیں لینے دی، دکان لوگ نہیں کھول سکے، مزدوری نہیں کر سکے، اتنا ہی کہتے تھے بھائی اسلام آباد کے لوگوں ہم تم سے معافی مانگتے ہیں۔ ہم نے دھاندلی کے غلط الزامات لگائے۔ اب بھی جو یہ میاں شریف سے شروع ہوتے ہیں، میں تو اس سیاست کا قائل ہی نہیں ہوں کہ آپ کسی کے دادا اور پردادا کے اوپر الزامات لگائیں۔ میں نے بلاول بھٹو صاحب کو اس دن سنا، عمران خان صاحب کے والد صاحب کے بارے میں کیا فرما رہے تھے کہ کرپشن چارجز پہ نکالے گئے۔ ہم اس طرح کی سیاست کے قائل نہیں ہیں، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں، بسم اللہ آپ وہ سارے لے کے آئے۔ دھاندلی کے الزامات لگا رہے تھے تو اس وقت بھی آپ نے کہا کہ ہمارے پاس ٹرکوں کے ٹرک ہیں ثبوتوں کے، لیکن جو الزامات آپ نے کہیں پہ لگائے وہ الزامات بھی آپ نہیں دہرا سکے سپریم کورٹ میں۔ تو آج بھی میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں جناب چوئی صاحب کہ وہ جو الزامات اب یہاں بیٹھ کے لگا رہے ہیں ثبوتوں سمیت جو ہے وہ سپریم کورٹ لے آئیں۔ میں تو اس پہ بحث میں جانا ہی نہیں چاہتا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں لے کے آئیں گے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں تمام ثبوت لے کے آئیں گے اور عوام کے سامنے بھی لے کے جانا ہماری ذمہ داری ہے، وہ سپریم کورٹ کے اندر دیں گے جی، اور انشاءاللہ وہیں سے آپ کو پتہ چلے گا ہماری ذمہ داری ہے۔ پورا منی ٹریل کیا تھا، ہم نے یہ جائیدادیں کب خریدی اور ان کا ثبوت ہمارے پاس کیا ہے۔ طارق صاحب میں ایک سمپل سوال کرنا چاہتا ہوں، کر سکتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں، خریدا میں ضرور کیجئے۔ چوئی صاحب میں ایک سوال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا سوال کا جواب دے دیں پلیز، آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں۔ چودھری نثار صاحب، خواجہ آصف صاحب، صدیق الفاروق صاحب،
ان سب نے ان فلیٹس کے بارے میں کسی نے کہا یہ 18 سال سے ملکیت ہے, کسی نے کہا میں اس میں جا کے رہا ہوں, میں اس کو 20 سال سے جانتا ہوں. کیا یہ جھوٹ بولتے رہے تھے؟ چوئی صاحب, میں اگر کسی پراپرٹی میں 15 سال پہلے جا کے رہا ہوں تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے گھر میں رہا ہوں وہ اس کی ملکیت ہے. چوئی نثار صاحب نے کہا کہ 18-20 سال سے ملکیت ہے. اونرشپ ہوتی ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے, اور میری بات کا یہ جواب نہیں. چودھری نثار صاحب نے کہا کہ 18 سال سے ملکیت ہے. احرام میں ابھی اس کنٹروورسی میں جانا ہی نہیں. طارق صاحب آپ اعجاز چودھری صاحب کی بات اگر سن لیں, طارق صاحب اگر آپ اعجاز چودھری صاحب کی بات سن لیں, آپ میری بات سن لیں. وہ 15 سال پہلے جو جا کے رہا تھا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہاں پر نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کی ملکیت نہ ہو, لیکن پوزیشن میں تھا. ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی پوزیشن میں تو تھا نا, یہ مان لیں, ٹھیک ہے, یہ تو مان لینا. لیکن چودھری نثار صاحب نے کہا کہ 18-20 سال سے وہ ان کی قسطیں ادا کر رہے ہیں. اعجاز چودھری صاحب, طارق فضل چودھری صاحب نے ڈسکشن یہاں پہ وائنڈ اپ کرنی ہے. جس طرح پہلے آپ کو وہاں سے شرمندگی اٹھانی پڑی, ڈسکشن مجھے وائنڈ اپ کرنی ہے. اعجاز چودھری صاحب بہت بہت شکریہ. طارق فضل چودھری صاحب ڈسکشن مجھے وائنڈ اپ کرنی ہے. چودھری نثار نے کہا تھا کہ 18-20 سال سے وہ اس کی قسطیں ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس چیز کی قسطیں ادا کر رہے تھے. بھائی ہم کہہ رہے ہیں عدالت میں آئیں, پرسوں آئیں, عدالت میں تو قوم کو کیوں نہ بتائیں کہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. میں تو میری ذمہ داری ہے قوم کو بتانا کہ یہ جھوٹ ہے سارا. اعجاز چودھری صاحب, یہ ڈسکشن ہمارے پاس ٹائم چونکہ بہت کم ہے, یہ ڈسکشن صورت میں جائے گی. بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب, بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب. جو ڈسکشن آج یہاں پہ ہوئی ہے یہی ڈسکشن آلموسٹ سملرلی ہمیں 15 نومبر کو سپریم کورٹ میں دیکھنے میں بھی آئے گی, لیکن وہاں پر فیصلہ ہوگا ثبوتوں کی بنیاد پہ. دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کیا ثبوت دے گی اور پاکستان تحریک انصاف کیا کاؤنٹر ایویڈنسز وہاں پہ پیش کرے گی. پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جی ویلکم بیک. 15 نومبر کو سپریم کورٹ کے سامنے مختلف سیاسی جماعتیں جن کی پیٹیشنز قابل سماعت ہیں پاناما تحقیقات کے حوالے سے, وہ کس قسم کے ثبوت پیش کرنے جا رہی ہیں, کچھ مزید تفصیل سے اس سیگمنٹ میں بات کریں گے. جماعت اسلامی وہ جماعت ہے کہ جس نے اس سال کرپشن کے خلاف نہ صرف ٹرین مارچ کا اعلان کیا بلکہ دھرنے بھی دیے, جلسے بھی کیے, جلوس بھی کیے اور ایک سٹرونگ کیس بلڈ کیا کرپشن کے خلاف تحریک کے حوالے سے. اور جماعت اسلامی کی ہی پیٹیشن پہلے سپریم کورٹ نے نامنظور کی تھی پاناما تحقیقات کے حوالے سے, اور پھر بعد میں انہی کی پیٹیشن کو منظور کر لیا تھا, جس پہ آپ آج کل پاناما کیس بلڈ اپ ہوتے ہوئے اور 15 نومبر کو اسی سلسلے میں شواہد بھی پیش کیے جانے ہیں. جماعت اسلامی کس قسم کے شواہد پیش کرنے جا رہی ہے, کیا وہ شواہد دے گی سپریم کورٹ کے سامنے, اگر دے گی تو کس قسم کے شواہد رکھے گی, کیا ان کے شواہد وہی ہوں گے جو پاکستان تحریک انصاف بھی دینے جا رہی ہے, اور کرپشن ملک سے کیسے ختم کی جا سکتی ہے, انہی معاملات پہ خصوصی گفتگو اس خاص سیگمنٹ میں رہے گی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سراج الحق صاحب, بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی جس کی پیٹیشن ظاہر ہے ایک سٹرونگ پیٹیشن ہے پاناما کیس کی تحقیقات کے لیے, کس قسم کے ثبوت آپ رکھنے جا رہے ہیں 15 نومبر کو سپریم کورٹ کے سامنے, ثبوت دیں گے بھی یا نہیں دیں گے, فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرپشن کے خلاف جماعت اسلامی نے جو مہم شروع کی ہے, اور جس طرح آپ نے خود بھی بتایا کہ ٹرین مارچ کیا, دھرنے دیے, جلسے جلوس کیے, لٹریچر تقسیم کیا, ہینڈ بیل تقسیم کیے, سیمینار کیے, پریس کانفرنس کیے, لوگوں کو بیدار کیا, اور بالآخر اب بچہ یہ سمجھ گیا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ کرپشن ہے. اور اب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ افسانہ ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانا ہے. بچے کی زبان پر یہ بات ہے کہ جو حکمران ٹولہ ہے وہ کرپشن میں ملوث ہے, اور آج کا نہیں کل کا بھی, اور کل کا نہیں پرسوں کا بھی. اور پاکستان کے ہر بچے کے ہاتھوں میں اگر قرضوں کی ہتھکڑیاں ہیں ورلڈ بینک اور IMF کا, تو اس میں بڑا کردار غریب آدمی کا نہیں ہے, بڑا کردار ان بڑے لوگوں کا ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ثبوت بہت سارے موجود ہے. خود نیب کا یہ اعتراف کہ پاکستان میں 12 بلین سے زیادہ روزانہ کرپشن ہے, تو یہ غریب آدمی تو نہیں کرتا, یہ تو یہی بڑے لوگ کرتے ہیں.
غریب آدمی کیا کرتا ہے؟ غریبہ باہر کما کر ادھر بیچتے ہیں. 18 ارب ڈالر ہمارا مزدور اوورسیز پاکستانی کما کر ادھر بیچتے ہیں، اور اس وقت اربہ یہاں سے یہ لوگ لوٹ کر باہر لے گئے ہیں. اب پاناما لیکس میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں ان کے لسٹ موجود ہے، جو دبئی لیکس ہے ان کے نام موجود ہے، جن لوگوں نے اسٹیٹ بینک سے قرض لیے ہیں اور معاف کروائے ہیں ان کے لسٹ موجود ہے. اور اس طرح خود دبئی کے ایک ادارے نے کہا ہے کہ پاکستان کے بڑوں نے ایک قلیل عرصے میں 2 کروڑ سے زیادہ پراپرٹی یہاں بنائی ہے، ان کے نام ان کے کام سارے موجود ہے. تو جو ثبوت ہے وہ تو مینار پاکستان کی طرح دور سے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کو کون سے ثبوت چاہیے؟ لیکن سراج الحق صاحب، یہ سارے ثبوت تو آپ وہ بیان کر رہے ہیں جو جنیرک ہیں، جو جنرل کرپشن کے متعلق ہیں. سپریم کورٹ نے تو پاناما کیس کے حوالے سے، پاناما پیپرز کے حوالے سے ثبوت مانگے ہیں. اس میں کوئی ثبوت جماعت اسلامی 15 نومبر کو رکھنے جا رہی ہے، یا جو تحریک انصاف ثبوت جمع کروائے گی اسی پہ ریلائی کرے گی جماعت اسلامی کی؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خود وزیر اعظم صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ ہاں میرے بچے تو ملوث ہے، اور خود اس نے فرمایا ہے کہ میں احتساب کے لیے تیار ہوں. اور خود حکومت کی یہ کارکردگی ہے کہ 7 مہینے گزر کے باوجود بھی انہوں نے نہ کمیشن بنایا، نہ TORs پہ اتفاق کیا، اور نہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی قانون سازی کی کرپشن کے خلاف. لیکن سراج صاحب یہ سارے ثبوت تو نہیں ہیں، یہ سارے بیانیے ہیں، ثبوت تو نہیں ہیں. دیکھیے، جو لسٹ آئے ہیں پاناما میں، سوال یہ ہے کہ یہ نام میرا یا آپ کا تو نہیں ہے، یہ تو انہی لوگوں کے نام ہے. میرا موقف یہ بھی ہے کہ اس لسٹ میں جو اپوزیشن کے نام ہیں، اپوزیشن کی جو لیڈر ملوث ہے، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، ان سے بھی پوچھا جائے. مسئلہ اب شور کمپنی بنانے کا نہیں ہے، اگر وہ جائز بھی ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ دولت یہاں سے گئی کیسے، کس طریقے سے، کس قانون کے تحت، کس اسٹیٹ بینک کے رولز کے تحت وہاں دولت پہنچائی گئی. اور ایک اخلاقی جرت کا مظاہرہ بھی کرنا ہے کہ جب آپ لوگ ساری دنیا میں جا کر سرمایہ داروں کو کہہ رہے ہیں کہ ادھر پاکستان میں سرمایہ کاری کرے، اور آپ یہاں سے سرمایہ اٹھا کر ادھر رکھ رہے ہیں، تو یہ جو زبان خلق ہے یہ خود نقارہ خدا ہے اگر کوئی سمجھتا ہے تو. سراج صاحب، میرا سوال وہی کا وہی ہے، اور میں ابھی تک آپ سے اس کا جواب مانگ رہی ہوں مسلسل، کہ کیا جماعت اسلامی کے وکیل 15 نومبر کو سپریم کورٹ کے سامنے کوئی شواہد رکھیں گے، کوئی ثبوت رکھیں گے کسی بھی قسم کے، یا آپ لوگ ثبوت نہیں دیں گے اور سپریم کورٹ سے کہیں گے کہ وہ خود شواہد اکٹھے کرے، وفاقی تحقیقاتی اداروں سے مدد لے؟ معاملہ کیا ہوگا 15 نومبر کو؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھیے، جو اتنے بڑے ادارے پاکستان نے بنائے ہیں، جس پر آپ کا اور میرا ٹیکس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، وہ نیب کا ادارہ ہے جس کے بنانے پر، چلانے پر اربہ روپیہ خرچ ہوتا ہے. وہ FIA کا ادارہ ہے جس پر کروڑہ اور اربہ خرچ ہو رہے ہیں. یہ انہی مقاصد کے لیے ہیں کہ اس چھپی ہوئی دولت، لوٹی ہوئی دولت کے بارے میں معلومات حاصل کر لے. پھر باہر کی دنیا کے ساتھ ہمارے نیب کے جو معاہدے ہیں وہ ہے اس لیے کہ وہاں جو چھپی اور لٹی ہوئی دولت ہے وہ اس کے بارے میں معلومات شیئر کر لے. تو میں یہ نہیں کہنا، میرا موقف تو یہی ہے کہ چوکوں اور چوراہوں کو ہمیں سپریم کورٹ نہیں بنانا چاہیے. عدالت کی بات عدالت میں ہوگی. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تو اپنی ذمہ داریوں سے اخلاقی جرات کر کے علیحدہ نہیں ہوئے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اگر ہم عدالت میں نہ جاتے تو سڑکوں اور چوکوں اور چوراہوں میں جھگڑے اور لڑائی ہوتی. اب اگر ایک انتہائی سیریس اور سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ عدالت میں آیا ہے تو اب عدالت عظمیٰ کا یہی فرض بنتا ہے کہ وہ پوری طرح اس چیز کو سنجیدگی سے لے لے. اس لیے کہ پارٹی کا یا پارٹی لیڈر کا، میرا یا آپ کا مسئلہ نہیں ہے، 20 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک کمیشن بنا لے اور باؤنڈ کر لے پاکستان کے تمام اداروں کو کہ اس کمیشن کے ساتھ تعاون کر لے، اور خود سپریم کورٹ اس کی نگرانی کرے. انشاءاللہ ثبوت بھی ملیں گے، تمام طرح حقائق کے ساتھ بات ہوگی. لیکن اس کے لیے ول ضروری ہے، اس کے لیے اخلاص ضروری ہے، اس کے لیے اچھی نیت ضروری ہے. اور ہم یہ سب کچھ اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ حکومت کا احتساب بھی ہو، اور اپوزیشن میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے قرضے لے کر ہڑپ کروائے ہیں، معاف کروائے ہیں، ان کا بھی احتساب ہو.
बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर जमात इस्लामी सिराजुल। आप आज प्रोग्राम में खास तौर पे हमसे बात कर रहे थे। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू नेक्स्ट थर्सडे। अल्लाह हाफिज।